खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आज जो खुदा का कलाम है वो है नापायदार दौलत। क्या टॉपिक है? नापायदार दौलत। वो दौलत जिसकी कोई पायदारी नहीं है, जिसकी कोई मजबूती नहीं है। आज इसके बारे में सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत कलाम खुदा में से हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत में यूं मरकूम है। इसमें लिखा गया, इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराज से देता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जब पर खुदा की बरकत हो सबके आमीन। सब बैठे तशरीफ रखें। कलाम में जो आज हमने बात सुनी है, तीमुथियुस को पौल खत लिखता है और इस खत में वो कहता है इस मौजूदा दौलतमंदों को क्या कर बता, उनको हुक्म दे कि वो मगरूर ना हो, क्योंकि जब दौलत आती है तो इंसान के अंदर मगरूरी आ जाती है, गुरूर आ जाता है, अकड़ आ जाती है। और कलाम में ये बात बताएगी कि उनको बता कि उन पर गुरूर ना करें। जो दौलतमंद है वो अपनी दौलत पर मगरूर ना हो, बल्कि क्या करे, नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें। दौलत पर नहीं, क्या करना है, खुदा पर उम्मीद रखनी है। और आगे जो बात बताई है खूबसूरत बात है, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराज से देता है, यानी कि हमारी ज़रूरतों के मुताबिक खुदा हर चीज़ जो है वो देता है। बल्कि कलाम ये लिखा गया कि जैसे हम दुआए रबानी पढ़ते हैं उसमें लिखा गया, हमारे रोज़ की रोटी तू हमें दे, आज में दे। और हर रोज़ वो हमारे रोटी जो है, जो हमारी खाने की ज़रूरत है, जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, वो हर रोज़ हमें अता करता है। हम फिर भी जो है वो दौलत के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। हम दौलत के पीछे जो है हमने दौड़ लगाई हुई है और हम खुदा को टाइम नहीं देते। कलाम ये बताता है इस मौजूदा जहां के दौलतमंदों को बता, इस जो मौजूदा दौर है, उस वक्त का जो दौर था उस वक्त का कहा गया, और अब भी वही बात है हमारे लिए कि जो मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर के अंदर जितने भी दौलतमंद हैं उनको ये बताने की जरूरत है कि दौलत पर मगरूर ना हो, फक्र ना करें, बल्कि उस पर जो हर चीज हमें अफराज से देता है, जो हमारे किचनों को बात करता है, हमारे किचन की हर जरूरत को पूरा करता है और हमें ब्लेस करता है। हमारे कलाम में लिखा गया कि तू जिस काम में अपने हाथ को बढ़ाएगा मैं तेरे हाथों की कमाई में क्या करूंगा, बरकत दूंगा और तेरे बीच में से तमाम बीमारियों को निकाल दूंगा। तो जब हम दौलत, बेशक जरूरत है, दौलत की जरूरत है, हमें दुनिया में जरूरत है दौलत की, लेकिन दौलत के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमें दौलत जरूर देता है, हमारी जरूरत के मुताबिक वो हमें अता करता है। पहले लोग कहते जी पादी साहब साढ़े लिए दुआ करो, साढ़े को नौकरी नहीं है। लोग कहते हैं दुआ करें भाई साहब, हमारे लिए दुआ करें। जब जॉबलेस होते हैं तो कहते हैं भाई साहब हमारे लिए दुआ करें। हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, हमें कारोबार मिल जाए, और जब कारोबार मिल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कहते जो उन काम तो टाइम ही नहीं मिलता किसी चर्च आ सके। असल में प्रॉब्लम वो नहीं थी कि आप फारिग थे, आप कोई काम नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम अब है। क्योंकि उस वक्त आप चर्च आते थे, आप खुदा के हज़ूर झुकते थे, आप खुदा से दुआ करते थे, आप खुदा की हुज़ूरी में रहते थे,
لیکن اب آپ نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا. اب آپ کے لیے پرابلم ہے. پرابلم وہ نہیں تھی, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے چرچ آنا چھوڑ دیا, آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی, آپ نے خدا کی حضوری میں آنا چھوڑ دیا. آپ کے لیے مصیبتیں, پرابلم, پریشانیاں بڑھ جائیں گی کیونکہ آپ نے خدا کو چھوڑ دیا. اور جب خدا کو چھوڑتے ہیں تو مصیبتیں بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی. کلام میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ دولت کے پیچھے دوڑ مت لگائیں, بلکہ کیا کریں, اپنے خدا پر امید رکھے جو ہر چیز ہمیں افراز سے دیتا ہے, ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے. ہم کیوں دولت کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں, ہم کیوں جو ہے پریشان ہیں. دولت جو ہے یہ فانی ہے, لیکن خدا کی حضوری میں جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہلیلویا. دولت فانی ہے, دولت ختم ہو جائے گی, لیکن جو خدا کی حضوری ہے, جو خدا کا مزہ ہے, جو خدا کی فیور ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, بلکہ وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے گی. دوسرا کرنتھیوں پڑھیں, اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے, شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. اس خدا کا شکر کریں, اس کی ہر بخشش کا جو بیان سے باہر ہے. اس کی بخشش کتنی بخشش ہے, اس نے ہمیں سانسیں دی ہیں, زندہ رکھا ہے, ہمیں کام کے لیے وہ اٹھاتا ہے, ہم روز کام پہ جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, اور خدا ہمیں تندرستی دیتا ہے, صحت اور تندرستی دیتا ہے, ہر طرح کے حادثات سے بچاتا ہے. ہم سلامتی کے ساتھ جاتے ہیں, سلامتی کے ساتھ واپس گھر آتے ہیں. اس بات کے لیے ہمیں خدا کی اس بخشش کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو خدا اس بات سے ناراض بھی ہوتا ہے. کلام میں لکھا گیا کہ شکر گزاری جو ہے وہ آسمان کو کھول دیتی ہے, اور ناشکری جو ہے آسمان کو بند کر دیتی ہے. ہم ناشکرے لوگ ہیں, چرچ نہیں آتے, ٹائم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن ہم چرچ نہیں آتے. اور اگر آتے ہیں تو خدا پہ احسان جتانے کے لیے آتے ہیں. ہم چرچ آتے تو خدا پہ احسان جتاتے ہیں, لگ تیرے گھر جائے تو ہیں, ساری دعا سے تیرے حضور کی کہ ساری دعا سنی نہیں تھی, سانو جواب بھی نہیں دیتا. اسی تیمیہ دعا کی تیرے حضور. کلام میں کیا لکھا ہوا ہے, حنا نے کیسی دعا کی, رو رو کے دعا کی, اور جب وہ رو رو کے دعا کر رہی تھی تو خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا کہ نہیں دیا. ہم ایسی دعا کرتے ہیں. یسایہ نبی نے کیسی دعا کی, آنسو بہا کے دعا کی, اور خدا نے اس کی زندگی کے دن بڑھا دیے. ہم ایسی دعا کرتے ہیں, کیا ہمارے اندر سے ایسی دعا نکلتی ہے؟ ہم تو ایسی دعا کرتی ہی نہیں ہے. ہمارے اندر سے تو غرور ختم نہیں ہوتا, ہمارے اندر سے تو جو ہے وہ نااتفاقی ختم نہیں ہوتی, ہمارے اندر سے جو ہے وہ دنیا داری ختم نہیں ہوتی. جب تک ہم دنیا داری میں رہیں گے تب تک ہم خدا کی حضوری سے دور رہیں گے. خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خدا سے دور ہیں, جو خدا کی حضوری میں نہیں رہتے. خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. خدا کن کے قریب ہے؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. دعائیں تو ہم سب کرتے ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں, پتہ نہیں خربوں لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں, لیکن سچائی سے دعا کرنے والے ان میں بھی بہت کم لوگ ہیں. اور جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہے. کہنے رہے اتنی پادری بڑی چیزیں سنتا ہے, خدا اتنی بڑی چیز ایس پادری دی خدا بڑی چیز سنتا ہے, ایک بندے دی ایس خدا دے بندے دی خدا بڑی چیز سن لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی سے دعا کرتے ہیں. آپ بھی سچائی سے دعا کریں, خدا آپ کی بھی سنے گا. ضروری نہیں ہے کہ پادریوں ہی کی خدا سنتا ہے, خدا آپ کی دعا کو بھی سن سکتا ہے. خدا آپ کی دعا پر بھی کان لگاتا ہے, کیونکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. رومیو کا خط پڑھے, اس کے 5 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے, اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جب ہم خدا پہ امید رکھتے ہیں نا تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے کس پہ امید رکھی ہے؟ خدا پہ. انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں. ہم انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم انسان پہ توکل کرتے ہیں,
لیکن جب ہم خدا پہ توکل کریں گے نا، جب خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو پھر خدا ہمیں ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے، جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ خدا ہمیں فتح یابی جو ہے وہ ہمکنار کرتا ہے۔ فتح یابی خدا کی طرف سے ہے۔ گھوڑا تیار کیا، جتنا مرضی گھوڑے کو تیار کر لیں، لیکن فتح یابی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ نہ تو انسان کی طرف سے ہے اور نہ اس گھوڑے کی طرف سے، بلکہ کامیابی جو ہے، فتح مندی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ پہلا پطرس پڑھے، اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ آمین۔ سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ محبت رکھنی ہے۔ جب آپس میں محبت رکھیں گے، کلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھیں۔ ہماری تو گھرانے کے اندر ہی محبت نہیں ہوتی، خاندانوں کے اندر محبت نہیں ہے، ہم تو خاندانوں کے اندر ہی ہماری نااتفاقی ہے، لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ آپس میں کیا کرو؟ محبت رکھو۔ جب آپس میں محبت ہوگی، جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، ایک دوسرے کو آنر دیں گے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ جو ہے برکت ملے گی۔ کلام ایک انگریزی محاورہ ہے کہ جو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو خدا پھر آپ کو عزت ملتی ہے، اور اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ دیتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے، اور اگر آپ کسی کو نہیں دیتے تو آپ کو نہیں ملتا۔ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ اگر آج کلام میں لکھا ہوا ہے، سفید بال جو شخص ہوتا ہے اس کے آنر میں کھڑا ہو جا، اس کے آنر میں کیا کر؟ کھڑا ہو جا، اس کو عزت دے۔ سفید بالوں کی خدا نے اس قدر رسپیکٹ رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے اگر کوئی سفید بال والا تیرے سامنے آ جائے تو اس کے آنر میں کھڑا ہو جا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بزرگ خود چل کے جا کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگ خود ان کو کہتے ہیں بیٹا کیا حال ہے، بیٹی کیا حال ہے۔ تو جب آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو بھی رسپیکٹ جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو ملے نہ ملے، لیکن آسمان پر آپ کو رسپیکٹ ضرور ملے گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اسی لیے لکھا گیا سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کیا ہمارے اندر گناہ نہیں ہے؟ کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہم غلطی نہیں کرتے؟ ہم کوتاہی نہیں کرتے؟ لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا جو ہے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ محبت ہوگی تو اگر آپ کی کوئی غلطی بھی ہوگی نا تو وہ اس غلطی کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو آپ کے لیے وہ کیا کرے گا؟ منصوبے ڈھونڈے گا کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے، آپ کو جو ہے وہ گرائے، اور آپ کے جو ہے آپ کو جو ہے وہ مصیبتوں میں ڈال دے۔ اور اگر آپ اس سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو آپ کی جتنی مرضی بڑی غلطی ہو اور آپ کی غلطی پر پردہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے بات ہے، کوئی انسان کی طرف سے بات نہیں ہے، یہ کلام کی بات ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا محبت بہت سارے گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو ہمارے گناہ تو ہم بہت کرتے ہیں، گناہ ہمارے اندر بہت ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا گیا تم باتوں باتوں میں خطائیں اور گناہ کرتے ہو۔ ہم باتیں بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ ہماری باتوں میں ایسی غلطی ہوتی ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن واحد ایک ہستی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ اس کے 11 باب اور اس کی 19 آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشت دل عنایت کروں گا۔ ہلیلویا۔ کہتا ہے میں ان کو نیا دل دے دوں گا۔ تو جب ہمارے دل ہی نئے ہو جائیں گے، پرانے دل نکل جائیں گے،
دل نہیں ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت بھی نہیں ہوگی، ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی فیور بھی نہیں ہوگی، اور ہم خدا کے پسندیدہ لوگ بن جائیں گے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ خدا کی محبت ہوگی، اور جب نیا دل مل جائے تو ہم نے اس بات پہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ کہتا ہے میں سنگین دل نکال دوں گا اور گوشت دل جو ہے وہ عطا کر دوں گا۔ ہمارے سخت دل جو ہے خدا نکالنا چاہتا ہے، اور خدا میں گوشت دل جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، تاکہ جس کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا جا سکے۔ جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے، جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ اور اگر ہماری زندگیوں کے اندر کلام نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو پھر ہم خدا سے دور ہیں اور ہم جو ہے وہ مصیبتوں میں بھی ہیں۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا گیا، حزقیل 12 باب پڑھیں، اس کی 25 آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا۔ خدا اپنی اتھارٹی دکھا رہا ہے، ہاللیلویا۔ خدا اپنا روب دبدبہ دکھا رہا ہے، خدا اپنا جو ہے وہ دبدبہ دکھا رہا ہے، کہتا ہے میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور وہ پورا ہوگا۔ خدا جو کلام کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ خدا حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے اگر بنی اسرائیل قوم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں غلامی کے گھر سے نکالوں گا، وہ نکال کے لے کے آیا۔ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ خدا نے ان کی ہر ضرورت کو بھی پورا کیا۔ اگر ان کو ملک مصر سے نکال کے لایا تو 40 سال تک وہ بیابانوں میں رہے، تو ان کو کس چیز کی محتاجی ہوئی؟ کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں پڑی، ہر چیز خدا نے دی ہے، کیونکہ خدا کلام کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ خدا جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اس لیے ہمیں خدا کی بات پر جو ہے وہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام لکھا گیا اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ ہمیں وہ کہتا ہے آپ باغی انسان ہیں، 4 دن چرچ آ گئے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کوئی کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دے سکتا۔ یسوع نے اپنی جان جو ہے وہ ہمارے لیے دی ہے۔ خدا اتنا پیار کرتا ہے ہم سے، خدا اتنی محبت کرتا ہے۔ ہم تو کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، ہم تو کسی کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، ہم تو کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ وہ ہستی ہے جو ہر طرح سے ہماری مدد کرتی ہے۔ لیکن اس کے پاس ہی آنے سے ہم دور ہیں، اس کے پاس ہی ہم آتے نہیں ہیں، اور جب تک ہم اس کے حضور میں نہیں آئیں گے تو کیسے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی؟ کیسے خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ ہم اس کے حضور تو آتے نہیں ہیں، ہم صرف اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہم دوڑ لگائی ہوئی ہم نے کہ بس ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہم جاب پہ چلے جائیں، جاب سے آ جائیں، بس ہمارا یہ کام ہے۔ فارغ بیٹھنا ہمیں پسند ہے، موبائل چلانا، ٹی وی دیکھنا، دنیا داری کی باتوں میں لگے رہنا، باتیں کرنا، اور یہ چیزیں جو ہیں پسند ہیں، لیکن ہمیں خدا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام یہ بتاتا ہے کہ اے باغی خاندانوں، میں تمہارے دنوں میں کلام کروں گا، ان سے پورا کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے دنوں میں، جو ہماری زندگی کے دن ہیں، کہتا ہے ان دنوں میں کلام کروں گا اور اسے پورا بھی کروں گا۔ اور خدا اپنا کلام پورا کرتا ہے، خدا اپنے جو بات کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ باغ عدن میں اگر آدم نے گناہ کیا تو خدا نے باغ عدن سے اس کو نکال دیا، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ سارے باغ کا پھل تم بے روک ٹوک کھاؤ، یہ پھل تم نے نہیں کھانا، جس دن تم نے کھایا تم مر جاؤ گے۔ اور خدا نے باغ عدن سے اس کو نکال دیا، اور خدا نے پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو انسان کی ایڑی پر جو ہے وہ سانپ کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا، اور تو جو ہے اس کے سر کو کچلے گا۔ تو میرے چیزوں دیکھیں، خدا وعدے کرتا ہے، خدا بچاتا ہے، خدا ہمیں ہر طرح سے محفوظ بھی کرتا ہے۔ اس بات کو ہم نے غور کرنی ہے۔ زبور 119 اس کی 130 آیت میں لکھا ہے
تیری باتیں تشریح نور بخش ہیں، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ قرآن میں لکھا گیا کہ تیری جو باتیں ہیں وہ تشریح دیتی ہیں، تیری باتیں جو ہیں وہ بڑی مفید ہیں، نور بخشتی ہیں۔ خدا کی باتیں جو ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں نور بخشتا ہے۔ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خدا کا کلام جس کے اندر ہے وہ ٹھوکر نہیں کھاتا، جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں چلتا، کیونکہ خدا نور بخشتا ہے۔ اور کلام لکھا گیا کہ خدا جو ہے انسان کو عقل مند بناتا ہے۔ خدا کا کلام انسان کو کیا کرتا ہے؟ عقل مند بنا دیتا ہے۔ پر اگر کلام اندر ہوگا تو پھر عقل مند ہوگا نا۔ اگر آپ کے اندر کلام ہی نہیں ہے، آپ کلام پر عمل ہی نہیں کرتے، آپ کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں، کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو عقل مندی کہاں سے ہے؟ عقل مند آپ تب ہی ہوتے ہیں جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام پر ہمیشہ توجہ کریں، تاکہ خدا کے کلام سے آپ برکت پائیں اور آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ کلام میں یہ بات بتائی گئی، آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اس موجودہ جہاں کے دولتمندوں کو بتا دو کہ وہ غرور نہ کریں، بلکہ خود عاجزی کے ساتھ رہیں، علیمی کے ساتھ رہیں اور خداوند سے ڈرتے رہیں۔ ناپائیدار دولت کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ یہ دولت وقتی طور پہ ہمیں فائدہ تو دیتی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی یہ دولت نہیں دے سکتی۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے کلام میں ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا کے حضوری میں ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا کی فیور میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آپ لینا چاہتے ہیں تو خدا کے قدموں میں ہے، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔